बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब खज्जल ख्वार हो रहे हैं, उनकी ख्वारी की दास्तान हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। दूसरी चीज़ ये निगरां वज़ीर आज़म की दौड़ में कौन कौन शामिल है, इस हवाले से हम आपको अपडेट देने वाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इसहाक डार के मुखालिफ निकले, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, जो पाकिस्तान के अंदर आखिरी 10 दिनों में होने वाला है वो क्या मंजरनामा होगा, वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो मेरे ख्याल से हम सबसे पहले इससे आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि आखिरी 10 दिन है हुकूमत के, और ये आखिरी अशरा कहते हैं ना, आखिरी अशरा चल रहा है, इक़्तिदार का आखिरी अशरा है। और इस अशरे के अंदर हमें ज़्यादातर यही पता चला कि जी कानून साजियाँ ही हो रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये जो जल्दबाजी में कानून साजियाँ हो रही हैं, ये लेने के देने पड़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि लेने से देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जितनी जल्दी इस हुकूमत को पड़ी हुई है ना कानून साजियाँ करने की, उसमें जो है बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि ये दिमाग में रख करके कानून साजियाँ इस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे से इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है और सारा कुछ, लेकिन ये दिमाग में रख करके कानून साजियाँ कर रहे हैं कि जी हमारी तो अभी यस चल रही है तो हमें तो कुछ नहीं होगा, ये सारा कुछ पीटीआई और इमरान खान के साथ ही होना है। लेकिन हकीकत ये है कि पीटीआई की जगह नून लीग को आने में, और नून लीग की जगह पीपल्स पार्टी को आने में, और पीपल्स पार्टी की जगह जमीयत उलमा इस्लाम को आने में, और जमीयत उलमा इस्लाम की जगह जमात इस्लामी को आने में, ये पार्टियों की नाम बदलने में कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई होनी है ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन सियासतदान ना अनफॉर्चुनेटली इतनी दूर अंदेशी का मुजाहरा कर नहीं रहे हैं। खैर एनीवेज, अब आखिरी अशरा मैंने आपको बताया है, और आखिरी इन 10 दिनों के अंदर बेसिकली इन लोगों ने क्या क्या काम करना है हुकूमत ने, वो मैं पहले आपके सामने रख देती हूँ। इस हुकूमत ने करना है जी निगरां वजीर आज़म का इंतखाब, निगरां सेटअप का इंतखाब, जो कि अभी तक जब तक मैं वीडियो आपके साथ बता रही हूँ ये डेड लॉक बरकरार है। जी हाँ, डेड लॉक ही है। हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ी एक एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश की है, जिसका मतलब है कि सज्जी दिखा के खब्बी मारने की कोशिश की है, जिसका मतलब ये है कि अपनी तरफ से हमें सरप्राइज देने की कोशिश की है, जिसका मतलब ये है कि इसहाक डार का नाम दे करके मीडिया के अंदर 2 काम किए। एक तो इसहाक डार साहब को विक्टिम बना दिया कि ताकि वो बने ही ना, उनका नाम मीडिया में आ जाए, और मीडिया में नाम दे करके पहले जो इत्तेहादी हैं उनसे एतराज़ करवाया कि मुस्तरद, राइट। और फिर उसके बाद अपनी पार्टी के लोगों ने कहा हाँ भाई ये कैसे हो सकता है कि अपनी बंदा ही वो लग जाए, राइट यू नो। तो हालांकि आईनी तौर पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, नहीं होना चाहिए, मॉरली नहीं होना चाहिए, लेकिन आईनी तौर पर इसमें कोई अल्लाह माफ करे कोई गुनाह नहीं हो जाएगा कि अगर इसहाक डार साहब लग जाएंगे। सो पहले ये किया गया ताकि पूरे मीडिया की अटेंशन, पूरे इत्तेहादियों के अटेंशन सबकी जो है वो इसहाक डार साहब पे चले जाए, और उसके बाद ये लोग आपस में कोई और नाम डिस्कस करें। लेकिन हमें एक्सक्लूसिवली पता चल गया है कि मुल्क के जो निगरां वजीर आज़म हैं उनकी दौड़ में कौन कौन शामिल हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन शामिल है। ये बात वहां से खुली जब शहबाज शरीफ साहब ने एक और अपने पसंदीदा चैनल को इंटरव्यू दिया। मतलब वैसे एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, पसंदीदा चैनल को इंटरव्यू दे करके भी ये डिफेंड नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि बहुत से जो फॉलोअर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जमहूरियत के दिलदादा हैं, और जमहूरियत के अंदर अवाम की राय मोतबर होती है, जितनी भी जमहूरियत हो। और आप ये सब मुझे पता है कि इस चीज़ के हामी हैं कि जमहूरियत के अंदर ना एक नरेशन बिल्डिंग भी होती है। नरेशन इन द सेंस कि आपने नैरेटिव देना, आपका नैरेटिव क्या है। अब देखें ना, ये अलमिया ही है कि 10 दिन आपकी हुकूमत रहेगी। बेसिकली देखा जाए तो 9 वर्किंग डेज, 9 वर्किंग डेज में से भी अगर मैं निकाल दूं, जो बकौल शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी उनको 12 तारीख उनका लास्ट वर्किंग डे है, और उन्होंने 1-2 रोज पहले बकौल शहबाज शरीफ उनकी ज़बानी की मैंने चिट्ठी लिख देनी है, तो वो जब चिट्ठी लिख देंगे तो इशू ये है कि ये तो 9 दिन से भी कम रह गए, 7 दिन एक्चुअली, लास्ट 7 वर्किंग डेज। अब इन 7 दिनों में क्या क्या करना है जी, कानून साजी, इतवार बाजार उसका लगा हुआ है, निगरां सेटअप करना है। सबसे खतरनाक मरहला ये है कि इनको इंतखाबात के लिए जब अपने अवाम की अदालत में जाना पड़ेगा, तो जितने बिल आ रहे हैं, जितनी महंगाई हो रही है, किस मुंह से ये अवाम की अदालत में जाएंगे। और नरेशन बिल्डिंग ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नून लीग प्रोग्राम्स में आती नहीं है, इक्का दुक्का प्रोग्राम्स में आती है। नवाज शरीफ साहब पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई बैन नहीं है। नवाज शरीफ जब चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जब चाहे कौम से खिताब कर सकते हैं। अब बल्कि इनके भाई की हुकूमत है, वो खिताब तो मनोन नशर भी किया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं कर रहे हैं। बाय द टाइम मैं ये वीडियो बना रही हूँ, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूरोप से वापस लंदन पहुँच चुके होंगे। ये खबरें चल रही हैं कि लंदन पहुँच करके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जिसके अंदर वो अपनी वापसी के बारे में बताएंगे।
خیر میں ویسے اس خبر اور اس کے ذرائع کے حوالے سے بہت زیادہ ہوپ فل یا سیریس نہیں ہوں، لیکن کیونکہ خبر چل رہی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لنڈن پہنچتے ہی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی، تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پریس ان کو کرنی چاہیے، ان کو بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان ان کا آنا مشروط ہے، کیونکہ جسٹس اینڈ لا بہت زیادہ چل رہا ہے، لیکن وہ بات تو کہیں بھی کر سکتے ہیں نا، اپنے لوگوں کو مخاطب تو کہیں سے بھی کر سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی اگر میں بات کروں، 1 ہفتے ہو چکا ان کو پاکستان آئے ہوئے، ٹی وی پر آنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے پسندیدہ چینل پر آنا دور کی بات ہے، اپنے پسندیدہ اینکر کو انٹرویو دینا دور کی بات ہے، وہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں کر رہی ہیں، وہ کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہی ہیں، اور ایسے میں جانا ہے جی انتخاب کے لیے۔ تو سب سے پہلے جو مرحلہ ہے جس کی دوڑ میں، جو کہ نگراں وزیر اعظم کا ہے، اس کو لے کر کے ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور یہ ایشو ہی ہے۔ زرداری صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے ہی ملک سے باہر، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چائنیز ڈیلیگیشن کے ساتھ مصروف ہے، وہ چائنیز ڈیلیگیشن جو کہ عمران خان کو خوار کرنے کے اندر مصروف ہے، سمجھ رہے ہیں آپ یہ کڑیاں جوڑ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے تو انٹرویو میں ٹیلی ویژن پر آ کر کے بول دیا کہ بھائی جان جو ہوگا نا نگراں وزیر اعظم، وہ ایز پر دا پروٹوکول، ایز پر دا SOP وہ غیر جانبدار ہوگا، جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نگرانی کے لیے غیر جانبدار شخص کا ہونا، شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی مخالفت کر دی ہے۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جو حکومت ہے وہ شہباز شریف گروپ کی ہے، اور شہباز شریف گروپ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے گروپ کی حکومت ہے تو نگراں وزیر اعظم نواز شریف گروپ کا نہیں آ سکتا۔ یہ بات آپ کو پسند آئے یا نہ پسند ہے، یہ میں آپ کو فیکٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی اشاروں کناروں میں بتایا تھا، کیونکہ مجھے پتا بڑے انٹیلیجنٹ ہے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں جب ڈار صاحب کا نام آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ ان لوگوں کی طرف فوکس کریں اور آپ ان لوگوں کی بات سنیں جو سب سے پہلے اس خبر کے اوپر ریاکشن دے رہے ہیں۔ اور اب کیونکہ شہباز شریف صاحب کا یہ آ گیا، وہ الگ بات ہے کہ جو مریم اورنگزیب صاحب جتنی چاہے مرضی اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں انہوں نے کسی نام کے بارے میں نہیں بولا، انہوں نے کسی نام کو منع نہیں کیا، اور نہ انہوں نے کسی نام کے اوپر حتمی ہاں کی ہے، اس کلپ کو لے کر کے اس کی جتنی چاہے مرضی وضاحتیں دیتے رہیں، لیکن میں نے آپ کو صحیح خبر بتا دی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو وکٹم بنایا گیا۔ ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، میں آپ کو 10 دفعہ بتا چکی ہوں، پسند آئے چیز، بری لگے آپ کو چیز، نہ پسند آئے، میں نے آپ کو خبر دینی ہے۔ تو نگرانی کے لیے غیر جانبدار شخص ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں 5 نام ایسے ہیں جن کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں بات چیت کر رہی ہے۔ یہ 5 نام کون سے ہیں؟ یہ 5 نام بیوروکریٹس کے نہیں ہیں، بابو نہیں ہوں گے۔ یہ ان 5 ناموں میں حفیظ شیخ، رضا باخر، موحد یوسف نہیں ہیں۔ ان 5 ناموں میں سیاستدان بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں ڈار صاحب کا نام اوپر سے آیا نا، آف کورس نواز شریف صاحب کا ٹرسٹ ہے ڈار صاحب کے اوپر، کیونکہ ان کو لگتا ہے اگر اسحاق ڈار صاحب آ جائیں گے، اگر وہ ایکسٹینڈ بھی کر جاتے ہیں تو وہ پھر بھی جمہوری بات کریں گے، اور اگر وہ ایکسٹینڈ نہیں بھی کرتے تو وقت پر انتخابات کرائیں گے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ان کو ٹرسٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بڑے وثوق کے ساتھ خبر دے رہی ہوں، اس کو آپ سنبھال کے لکھ کے رکھ لیں کہ محسن نقوی فارمولا اپنایا جائے گا۔ محسن نقوی فارمولا کیا ہے؟ محسن نقوی صاحب کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو ویسے ان کے اوپر نہیں ہے لیکن صرف فارمولا سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایسے شخص ہوں گے جو غیر سیاسی ہوں گے، ایسے شخص ہوں گے جو بابو بھی نہیں ہوں گے، ایسے شخص ہوں گے جو کہ ویل کنیکٹڈ ہوں گے، بزنس کمیونٹی سے ہو سکتے ہیں، ایسے شخص ہوں گے جو کہ ایک سینئر صحافی ہو سکتے ہیں، ایسے شخص ہوں گے جن کی کنیکشنز ہر جگہ پہ ہوں گے۔ جیسے اب محسن نقوی کے بارے میں آپ دیکھیں، محسن نقوی صاحب کی پولیٹیکل افیلیشن کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، ہاں ان کے تعلقات ہیں، ان کے چودھری برادر سے بھی تعلقات ہیں، بیکاز ان کی بیگم کا رشتہ ہے وہاں پر، ان کے خود اپنے پرسنل بڑے اچھے تعلقات ہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، یعنی پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں PMLN کے ساتھ، بہت دفعہ نگراں وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے، ان کا نام آنے سے پہلے ان کی بہت بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ لنڈن میں۔ اس کے علاوہ وہ اپنا ایک چینل چلاتے ہیں، ان کا بزنس ہے، اس کے علاوہ وہ خود ایک جرنلسٹ بھی ہیں، رائٹ؟ سو یہ فارمولا اور ایک آخری چیز جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی اس ٹائم پر، ایک وہ آخری چیز یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کا بھی جو نام ہے وہ الیکشن کمیشن نے چنا تھا،
کیونکہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. یہاں پر بھی وفاق میں بھی حالات اسی طرف جا رہے ہیں. خبروں کی مانیں تو خبریں تو یہ کہتی ہیں کہ جی راجہ ریاض صاحب اس وقت سب سے امپورٹنٹ بندے ہیں. راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ جو ایک 20 رکنی اپوزیشن کے سرغنہ ہیں راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کو لے کر کے تمام پارٹیوں سے مشاورت کریں گے. اور بدھ کا دن یعنی ایگزیکٹلی آج سے 2 روز بعد 1 روز بعد ایگزیکٹلی بدھ کو وہ تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو دائرے میں لیں گے مشاورت کے اور مشاورت کریں گے. تو راجہ ریاض صاحب اس وقت بڑے ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں. بٹ معاملہ یہ ہے کہ نام لیک آؤٹ کیا نہیں جائے گا. اور اس لیے نہیں نام لیک آؤٹ کیا جائے گا کیونکہ نام ابھی تک ان لوگوں نے ہی کوئی فائنل نہیں کیا. تو لہٰذا پنجاب کا جو چیف ایگزیکٹو کا فارمولا ہے محسن نقوی فارمولا وہ وفاق کے اندر لاگو ہونے والا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوگا جس کی اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن کرے گا. کیونکہ مشکل لگ رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کسی نام کے اوپر نیرو ڈاؤن کرے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بات بتا دی نگراں وزیر اعظم کی دوڑ میں کون کون شامل ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اب آ جائیں جی اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب کیسے خوار ہو رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور عمران خان صاحب نے مشہور زمانہ 126 دن کا دھرنا دے دیا. چائنیز نے اس کا بدلہ نکال لیا کیونکہ عمران خان صاحب کی پیشی تھی, اسلام آباد جانا تھا ان کو. گئے تو صحیح اسلام آباد میں, بنی گالہ میں ہی ہے جب تک یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کب نکلے ہیں زمان پاک کے لیے, لیکن ابھی بنی گالہ میں ہی ہیں اور بڑے کھجل خوار ہوئے ہیں. مطلب اسلام آباد کی سڑکیں ناپتے رہے ہیں, مطلب اتنی ناپی انہوں نے سڑکیں کہ ان کے جتنے بھی لونڈے لپاڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جتنے بھی یوتھیاز ہیں, انہوں نے تو ٹویٹر پر آ کے چیخیں مارنی شروع کر دیں کہ بھائی فکسڈ میچ نامنظور. میں نے کہا یہ کون سا فکس میچ ہے, الیکشن کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے, نگراں حکومت کے حوالے سے ابھی کوئی نام ان سے فائنل ہو نہیں رہا ہے, تو یہ کون سا فکس میچ کہہ رہے ہیں. پوچھ لے جی درد کس چیز کا اٹھ رہا ہے ان لوگ کو, کھجل خواری کا. خان کیوں خوار ہو رہا ہے, خان کی خواری نامنظور. ایکچولی ویسے تو اچھا ہیش ٹیگ بن جائے گا, ہیش ٹیگ خان کی خواری نامنظور, ہے نا. وہ اس لیے کہ بھائی دیکھیں سب کی چھٹیاں چل رہی ہیں, عدالتوں کی بھی چھٹیاں چل رہی ہیں اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو کوئی چھٹی نہیں. عمران خان صاحب کو جو ہے عدالتوں میں آنا پڑا کیونکہ تکلیف اس چیز کی تھی. چائنیز پریزیڈنٹ کو عمران خان صاحب نے اپنی اپوزیشن میں عزت نہیں دی, حکومت میں تو عمران خان صاحب نے بالکل منہ نہیں لگایا چائنا کو. اور جب چائنا کی پاکستان کی دوستی کے ساتھ سی پیک کو جب 10 سال مکمل ہو گئے اور جب اس کی سیلیبریشن اسلام آباد میں چل رہی تھی اور اس کے لیے چھٹیاں دی گئی, اس کے اوپر ان کی چیخیں نکل آئی. چھٹی والے دن بھی عمران خان کی پیشی, اور اس لیے فکس میچ نامنظور کہ جی فکس میچ ہے. بھائی آپ تو بڑی انصاف کی پارٹی ہے, آپ تو کہتے ہیں انصاف ہونا چاہیے, عمران خان صاحب نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, تو جائیں نا پھر عدالتوں میں جائیں. اور ویسے بھی یہ چائنیز نے عمران خان صاحب کو کیا خجل خوار کرنا ہے. عمران خان صاحب خود خجل خوار ہو رہے ہیں, بار بار چیف جسٹس پاکستان بار عدالتوں میں جا کے خدا دا واسطہ مینوں بخش دو, خدا کا واسطہ ہے کسی طرح ترخاؤ پروگرام کریں. تو بھئی اس کو لے کر کے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو بڑی زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں ویڈیو ختم کروں, عمران خان صاحب کی خواری ابھی چلنی ہے, اس لیے خواری چلنی ہے عمران خان صاحب کی کیونکہ توشہ خانہ سے ان کی اتنی جلدی جان چھوٹنی نہیں ہے. اور ان کا جو صحیح میں جو برا وقت ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اصل میں جو صحیح رگڑے والا جو وقت ہے ان کا, وہ تو شروع ہی ان کا اب ہونا ہے. یہ بس آپ یہ نگراں حکومت کو آنے دیں اور پھر وہاں سے ان کے کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس ٹائم پر اگر آپ لارجر پرسپیکٹو دیکھیں تو عمران خان صاحب نے جن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی, عمران خان صاحب نے جن کو سیاست سے نکالنے کی کوشش کی, عمران خان صاحب نے جن کو عوام کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی, چاہے وہ پاکستان چائنا کی دوستی کے اوپر ایک وار کرنا ہو. بھائی ظاہر سی بات ہے چائنیز پریزیڈنٹ آیا تھا, اپنے گھر کا کام لے کر تو نہیں آ رہا تھا نا. پاکستان کو ظاہر سی بات ہے ضرورت ہے چائنا جیسے بلاک کی. اس ٹائم پر جب انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا, شہباز شریف صاحب نے ان کو پرسنلی ریکویسٹ کی, انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا میں اپنا دھرنا نہیں ختم کروں گا. تو آج چائنیز ان کو کیسے خوار کر رہے ہیں, منہ تک نہیں لگایا عمران خان کو, انہوں نے پوچھا تک نہیں, انہوں نے پرواہ تک نہیں کی. ٹھیک ہے, اور ویسے کہتے ہیں کہ جی میں انٹرنیشنل لیڈر ہوں. کاہے کا انٹرنیشنل لیڈر کہ جی چائنیز ڈیلیگیشن آیا ہے, پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کا کسی نے بوا تک نہیں کھڑکایا. رائٹ, نواز شریف صاحب کو انہوں نے بڑا جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش کی, نواز شریف کی سیاست ختم کرنے کی کوشش کی. کیا اس کی سیاست ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی, بالکل بھی نہیں ہوئی, بلکہ وہ تو اور زیادہ توانا اور زیادہ جو ہے زندہ ہو گئے لوگوں کے لیے. تیسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑی کوشش کی کہ جی میں بھٹو بن جاؤں, ہر مثال بھٹو کی دینا شروع کرتے ہیں, بھٹو کے ساتھ یہ ہوا, میں تو بھٹو سے بھی زیادہ مشہور ہوں, فلانا ٹمکانا. بے نظیر بھٹو واقعی میں شہادت کے بعد بھی
صحیح معنوں میں بے نظیر ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی. شہادت کے اتنے سالوں بعد بھی پہلی پاکستانی ہیں جن کا مجسمہ میڈم ٹوساٹ میوزیم دبئی میں جو ہے وہ لگایا گیا. یہ ویسے تو مجھے یہ بات جو ہے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کرنی چاہیے تھی، لیکن اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی، تو میں نے یہ لکھ کے رکھ لیا کہ میں نے کہا کہ بے نظیر صاحبہ کا جو مجسمہ ہے تو اس کا میں نے اس حوالے سے ضرور ذکر کرنا ہے. یہ بڑا ہی اعزاز ہے، یہ بڑا ہی پراؤڈ مومنٹ ہے، کیونکہ بے نظیر بھٹو جیسی جو لیڈرشپ ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوبارہ کبھی پاکستان کے اندر توقع کر سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو مداوا ہے وہ ہوتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا. ہاں آوازیں بڑی آ رہی ہیں، نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم، نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم، لیکن یہاں پر ریاست کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے، ان کا مزاج کچھ اور ہی لگ رہا ہے. وہ ایک نئی کھچڑی پکانا چاہتے ہیں جس کے اندر تمام لوگ جو ہے حکومت میں ہوں گے، کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، تاکہ بس پیسہ ملتا رہے، پیسے چلتے رہے. پاکستان کے اندر سیاست جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کا تو ویژن آپ کے سامنے ہے، وہ کٹوں سے باہر نہیں آتے، میں سے باہر نہیں آتے ہیں، جنرل فیض سے باہر نہیں آتے، جنرل باجوہ سے باہر نہیں آتے. اور خیر اب ان کا لیول تو ویسے بھی عطا تارر کے لیول کا ہو گیا. مسٹر ڈنٹونی کی ان کو بہت زیادہ کھٹک رہے ہیں، چیف جسٹس کے در پہ رہتے ہیں، انہی کے سے آس لگائے ہوئے، تو ان کے میں ویژن سے کیا ایکسپیکٹ کروں. تو ایسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا مجسمہ میوزیم میں رکھنا دبئی میں، دا اونلی پاکستانی، دا فرسٹ پاکستانی، یہ بہت بڑی بات ہے. آلریڈی جو ہے ان کا لنڈن میں جو میڈم ٹوساٹ میوزیم ہے ادھر تو ان کا مجسمہ ہے، لیکن دبئی کے اندر شی از دا فرسٹ پاکستانی جن کا وہ ہے. اور اس موقع کے اوپر بلاول بھٹو بھی وہاں پر گئے، اینڈ اٹ واز اے ریئل پرائڈ. اور مجسمہ بھی ویسے بڑا اچھا تھا، اور اس مجسمے کے اندر وہ فوٹو وہ ویکس اسٹیچو بنایا گیا ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب وہ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنی تھی اور انہوں نے جب اوتھ لے رہی تھیں، گرین کلر کا جو انہوں نے سوٹ پہنا تھا ود اے وائٹ دوپٹہ آن دا ہیڈ، انہوں نے وہ والا اس کا جو مجسمہ ہے وہ ویکس کیا. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی پاورفل امیج تھا اس حوالے سے. سو آج کے دن کے لیے تو صرف یہی بہت اچھی خبر تھی کہ مجھے اب دبئی جا کر کے دیکھنا پڑے گا، اس مجسمے کے ساتھ ایک فوٹو تو بنوانی بنتی ہے. اور ایسے میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر اس طرح کی مزید اور لیڈرشپس لے کر کے آئے. لیکن اگلے 10 دن جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آپ کو کافی کنفیوژن کا شکار نظر آئیں گے. عمران خان صاحب کی خواری اپنی جگہ پہ جاری رہے گی، لیکن جو تمام تر نگراں حکومت کا معاملہ ہے، یہ جو تمام تر قانون سازیاں ہیں، سارا کچھ ہے، یہ ابھی لمبے چلے گا. لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.